अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो स्पेस रिकैप्चर की थी 8 फरवरी 2024 के बाद, लगता यह है कि हुकूमत वक्त ने और रियासत पाकिस्तान ने अब यह फैसला कर लिया है कि ये स्पेस भी अब वापस खींच ली जाएगी। गुज़श्ता रोज़ कुछ खबरें रिपोर्ट हुई और रिपोर्टेडली ये कहा गया कि बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने अडयाला जेल में गुफ्तगू करते हुए एतराफ़ किया है कि 9 मई को एहतजाज की उन्होंने कॉल दी थी कि पुरअमन एहतजाज किया जाए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस हवाले से मतम नज़र मुख्तलिफ है। लेकिन अब इसी बुनियाद के ऊपर जो वज़ीर आला पंजाब हैं मरीम नवाज साहिबा, उनका बयान आया कि बिलाखिर 9 मई के मास्टरमाइंड ने मंसूबा साजी का एतराफ़ कर लिया। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हुकूमती इत्तेहादी इस हवाले से बढ़ चढ़ कर गुफ्तगू कर रहे हैं। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ का जो मरकजी सेक्रेटेरिएट है उसको एक मरतबा फिर सील कर दिया गया है। बुनियाद उसकी बड़ी ही मुख्तलिफ किस्म की बताई गई है कि वहाँ पर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स जो हैं वो पूरे नहीं किए गए। इस्लामाबाद में कितनी इमारतें हैं जहाँ पर सूरत हाल बड़ी ख़राब आपको नज़र आती है, लेकिन ये एक फोकस्ड जो है वो ऑपरेशन नज़र आता है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से है। एक ऐसे वक्त में जब तहरीक इंसाफ जो है उसका इंट्रा पार्टी इंतखाबात का मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में टेकअप होना है, वो कहते हैं कि हमारे मरकजी सेक्रेटेरिएट को सील करके वहीं पर दस्तावेज़ात जो हैं वो भी बंद कर दिए गए हैं। और फिर गुज़श्ता रोज़ जो रऊफ़ हसन साहब की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा गया था, उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि जिन लोगों के पार्टी वाबस्तगी के जो बयान हल्फी हैं वो जमा करवाए गए थे, पार्टी सेक्रेटेरिएट में मौजूद थे, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जमा कराए जाने थे मखसूस नशिस्तों के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में, वो भी पुलिस अपने साथ ले गई है। तो बाकायदा नज़र ये आता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो स्पेस है वो ख़त्म करने का फ़ैसला किया गया है। लेकिन क्या ऐसा करना मुमकिन होगा, क्या ऐसा करना आसान है? पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात के अब भी अगर बात की जाए कि जो उनके हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं वो सबसे बड़ी तादाद में कौमी असम्बली में मौजूद हैं, अगरचे उनका मौक़िफ़ ये है कि उनकी 80 नशिस्तें या 80 से ज़ायद नशिस्तें जो हैं वो छीन ली गई हैं और फॉर्म 47 पर ये सीटें मुख्तलिफ सियासी जमातों को दे दी गई हैं। गुज़श्ता रोज़ की जो गुफ्तगू है, रिपोर्टेड गुफ्तगू है बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की, उसके हवाले से क्लैरिफिकेशन दी है सलमान अकरम राजा ने अडयाला जेल के बाहर करते हुए इस हवाले से क्या कहा, सुनिए। इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि मैं वजाहत करूं, ये जो खबर चल रही है उनके हवाले से कि उन्होंने कोई एतराफ़ किया है, ये बिल्कुल लग़्व बात है। उन्होंने 9 मई के हवाले से किसी बात का कोई एतराफ़ नहीं किया। ये उनका पहले से मौक़िफ़ मौजूद है कि जब 14 मार्च को ज़मान पार्क उनके घर पर हमला हुआ, उसके बाद उन पर हमला किया गया जुडिशल कॉम्प्लेक्स में, उसके बाद पार्टी में ये फैसला हुआ अगर पुलिस के मामलात में रेंजर्स या ISI या किसी और इदारे ने जिसका ताल्लुक नहीं बनता मुदाखलत की तो फिर एहतजाज होगा, पुरअमन एहतजाज होगा और एहतजाज वहाँ होगा जहाँ होना चाहिए, वो GHQ हो या कोई और दफ्तर हो। एहतजाज होगा लेकिन किसी गमले को, किसी पत्ते को भी नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। ये एक मुत्तफ़िक़ा राय थी। साथ ही सलमान अकरम राजा ने यह भी कहा कि जो एहतजाज है वो नो गो एरिया नहीं है, कोई भी कहीं पर भी किया जा सकता है। GHQ के हवाले से जो उन्होंने गुफ्तगू की कि अगर एहतजाज करना हो तो इस हवाले से आइन और कानून में कोई मुमानियत नहीं है। क्या कहा, सुनिए। आज हर एक का हक है, GHQ कोई पाकिस्तान से बाहर इलाका नहीं है। GHQ के बाहर की सड़क पाकिस्तान की सड़क है, उस पर खड़े होकर एहतजाज करना बिल्कुल एक हक है। अगर ये साबित हो और अगर ये नजर आए कि जो कुछ हो रहा है वो उनकी ईमा से हो रहा है। इमरान खान को अगर गिरफ्तार करना था तो पुलिस वारंट लेकर आती, उनको गिरफ्तार करती। रेंजर्स को इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे धावा बोलकर अंदर तोड़ फोड़ करके उनको गिरफ्तार करने का कोई हक नहीं था। ये सरीहन खैर आईनी अमल था, गैर कानूनी अमल था। सुप्रीम कोर्ट कुछ रूल्स होते हैं और फिर कुछ अनस्पोकन रूल्स होते हैं। सलमान अकरम राजा साहब जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो आइन और कानून के मुताबिक तो है, लेकिन पूरी दुनिया में सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट किस तरीके से ऑपरेट करती है, पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं, इसके हवाले से सबको मालूम है और इसी मामले के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। आज पाकिस्तान की जो सूरत हाल है उसमें मंजरनामा क्या बता रहा है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगना अब नविश्ते दीवार है या फिर ये करने में बहुत सी रुकावटें हायल होंगी? गुफ्तगू करने के लिए मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के सेनेटर शाहजेब दुरानी साहब, साथ ही मुझे स्काइप के ज़रिए जाहिद गिशकोरी साहब सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया निगार हैं, वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, और पार्लियामेंट हाउस के बाहर से
پارلیمنٹ ہاؤس کے بلکہ اندر موجود ہیں اس وقت سینیٹر ہمایوں محمد صاحب، اور پاکستان تحریک انصاف یہ جو موجودہ صورتحال چل رہی ہے اس کے اوپر ایک بھوک ہڑتالی کیمپ لگایا گیا، ایک ہنگر سٹرائک کی جا رہی ہے جس کے اوپر کچھ تنقید بھی ہو رہی ہے حکومتی حلقوں کی جانب سے۔ ہمایوں محمد صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر بسم گفتگو اللہ کا الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ گفتگو کا آغاز آپ سے کر لیتے ہیں۔ پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ پارلیمنٹ ہاؤس میں کیا چل رہا ہے، اور پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر کیوں چل رہا ہے، یہ باہر کیوں نہیں چل رہا؟ دیکھیں، یہ ہمارے لیڈرشپ نے کال دی تھی، ابھی وہ لوگ میڈیا ٹاک کرنے گئے ہوئے ہیں، پارلیمنٹ کے باہر جائے ہوئے ہیں، لیکن یہ ان کی لیڈرشپ کی ہماری کال تھی کہ ہم پارلیمنٹ کے اندر سٹارٹ کریں گے، کیونکہ یہ بیسیکلی ہم پارلیمنٹیرینز کر رہے ہیں اور اس کو ہم سٹیج کرتے جائیں گے، ہم گریجولی آپ یہ سمجھتے جائیں وی ول کیپ آن انکریزنگ دا ہیٹ۔ تو ان ادر ورڈز ہم بالکل ہلکی آنچ سے سٹارٹ کر رہے ہیں اور آہستہ آہستہ یہ بڑھتا جائے گا۔ اچھا، تو یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف ون ڈے افیئر نہیں ہے، آپ روزانہ کی بنیاد پہ یا یس بالکل جی، نہ صرف روزانہ کی بنیاد پہ، ابھی آپ دیکھیں گے فرائیڈے کو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی ایک ہلکی سی جھلک آپ کو پورے ملک میں مختلف جگہوں پہ مختلف چھوٹے چھوٹے کیمپس میں بھوک ہڑتال شروع ہو جائے گی۔ لیکن حکومتی حلقے تو یہ کہہ رہے ہیں، حکومتی حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہنگر سٹرائک تو نہ ہو، یہ تو آپ کا ڈائٹ پلان چل رہا ہے۔ دیکھیں جی، ان لوگوں نے کبھی اس قسم کی بات کی نہیں ہے، نہ ان کو پتہ ہے، نہ ان کو پتہ ہے ڈیموکریسی کیا ہے، نہ ان کو پتہ ہے ہسٹری کیا ہے، نہ ان کو کچھ اور پتہ ہے۔ ان کو صرف اور صرف کھانے پینے کی چیزیں پتہ ہے، ان کو سب سے زیادہ پتہ ہے کہ پیسہ کیسے کھایا جاتا ہے، ان کو بالکل اس طریقے سے پتہ ہے کہ آپ لوگ اس ملک سے آئی پی پی کے نام پہ آپ کیسے لوگوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور کیسے اس ملک کا خون چوستے ہیں۔ اور آج یہ یاد رکھیں کتنی اچھی بات ہے کہ آج 70 روپے کی الیکٹریسٹی پر یونٹ ہو گئی ہے، کیونکہ ہمیں تو وہ 14 روپے جو عمران خان کے زمانے میں تھا ہمیں تو وہ بہت زیادہ چبھتی تھی، لیکن آج شکر ہے 70 روپے کی ہو گئی ہے۔ ہم نے سکھ کا سانس لیا ہے پوری قوم نے کہ بجلی سستی ہو گئی ہے، 70 روپے کی ہے۔ عمران خان کے زمانے میں بہت مہنگی تھی، آدھی آدھی رات کو یہ لوگ اٹھ کر آتے تھے کہ او ہو تباہیاں ہو گئی ہے۔ یہی مریم صاحبہ کہتی تھی کہ جب بجلی مہنگی ہو جائے تو سمجھ جاؤ پرائم منسٹر چور ہے۔ یہی مریم نواز صاحبہ کہتی تھی کہ کیا کہتے ہیں، یہ مریم اورنگزیب کیا کہتی تھی، یہ سارے لوگ کیا کہتے تھے۔ آج یہ خاموش ہیں، آج ان کو وہ 70 روپے میں خوش ہیں، لیکن اس وقت خوش نہیں۔ اور یہ یاد رکھیں اس سب کی وجہ یہ لوگ خود ہیں۔ ان لوگوں نے امپورٹڈ کول، امپورٹڈ گیس، اور 1992 میں سب سے بڑی جو ان لوگوں نے سٹارٹ کی تھی وہ ہپکو پاور پلانٹ ان لوگوں نے سٹارٹ کیا تھا۔ پھر 2015 میں امپورٹڈ جو گیس والی تھی۔ ہمایوں محمد صاحب، یہ اس الیکٹریسٹی ٹیرف کے حوالے سے مجھے سیپریٹلی بات کرنی ہے تو میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں۔ درانی صاحب یہ بتائیں کہ نون پاکستان تحریک انصاف پہ ادروائز تو احتجاج کے اوپر پابندی ہے، جلسہ کرنے پہ پابندی ہے، ان کو این او سیز نہیں ملتے۔ یہ جو سلسلہ انہوں نے پارلیمنٹ سے شروع کیا ہے، حکومت، مسلم لیگ، نون، اس کو کوئی ٹینشن ہے اس سے، یا ٹھیک ہے یہ کرتے رہیں کوئی مسئلہ نہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو فار ہیونگ می ان دا شو۔ سب سے پہلے تو پروٹیسٹ کرنا سب کا ایک پیسفل پروٹیسٹ کرنا، میں ورڈ یوز کروں گا، پیسفل پروٹیسٹ کرنا ہر پاکستانی، ہر باشندے کا جو ہے نا وہ بیسک رائٹ ہے، آرٹیکل 17 آپ کو جو الاؤ کرتا ہے وہ۔ لیکن پیسفل پروٹیسٹ اور ٹیررزم میں فرق ہونا چاہیے۔ آپ نے جب شروع میں بات کی کہ ان میں وہ کہ خان صاحب نے جو ہے نا وہ ان کی وضاحت آئی تھی، تو خان صاحب تو ہمیشہ سے ایک قدم لے کے پھر اس کی وضاحت، ہمیشہ ہر چیز کی وضاحت کرتے ہیں۔ پہلے سائفر جو ہے نا وہ پرچہ یوں ہلا کے انہوں نے دیکھا ہے کہ جی اس میں دیکھیں غیر ملکی سازش ہوئی ہے، پھر اس کے بعد اس میں کہنے لگے کہ جی میں تو بتا رہا تھا کہ اس میں اندیشہ تھا، اس طرح کی کچھ باتیں ہوئی تھیں جس میں جو ہے نا وہ شو کر رہی تھی کہ کوئی سازش ہوئی ہے۔ تو یہ تو ان کی عادت ہے کہ مطلب یہ کچھ ایک اس طرح کی بات کر کے پھر اب کل انہوں نے جو ہے نا اعتراف کیا، اور آج وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وضاحت دے رہے ہیں کہ جی میرا مقصد تو صرف یہ تھا کہ ایک پیسفل پروٹیسٹ کال کی جائے اور ایک گملہ بھی۔ There is a hell lot of a difference between protest and terrorism. Protest، آپ کو لگتا ہے کہ جو ہوا وہ ٹیررزم تھا؟ آپ کو نہیں لگتا کہ وہ ٹیررزم تھا کہ آپ جائیں ملٹری کوئی بھی انسٹالیشن ہو فار دیٹ میٹر، آپ اس کو جا کے گھیراؤ، آپ کور کمانڈر کے گھر کو جلا دیں، آپ جناح ہاؤس جلا دیں، آپ جتنے بھی آپ کی فوجی تنصیبات تھیں ان کی بے حرمتی کریں، شہداء کی بے حرمتی کریں، آپ
آپ یہ دیکھیں کہ ان شہداء پہ کیا گزری ہوگی، ان کے پیرنٹس پہ، ان کے فیملیز پہ، کہ وہ اپنے بچوں جو کو واقعہ ہوا اگر آپ میرے سے پوچھ رہے ہیں وہ کرائم تھا، لیکن یہ ڈٹرمن کرنا ہے کہ وہ ٹیررزم کے زمرے میں آتا ہے، یہ تو کورٹ کا کام ہے. نہیں، میں کرائم تو تھا نا، جلاؤ، گھیراؤ، توڑ پھوڑ، سرکاری املاک یا نجی املاک اس میں ٹریس پاس کرنا، یہ تو ایک کرائم ہے. وہ کس نے کمٹ کیا، کس نوعیت کا کیا، کس نے ٹیررزم کیا، یا کوئی وہاں پر شامل باجا تھا، یہ تو کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے نا. کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، بٹ دس از ناٹ اے پیسفل پروٹیسٹ. اگر اتنا تو آپ مجھ سے جو ہے نا وہ یہ ٹرنڈ وائلنٹ، there is no doubt about it. تو وائلنس جو ہے نا اٹ از ٹیررزم، رائٹ؟ وائلنس از ناٹ وائلنس از ٹیررزم. جب آپ وائلنٹ بن جاتے ہیں، یہ ٹیررسٹ وائلنٹ ٹیرر، یہ ہم ایک غلط ڈیبیٹ میں جا رہے ہیں. وائلنٹ مائنڈ سیٹ ہی تو ہوتا ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو احتجاج ہے پاکستان تحریک انصاف کا، جو پارلیمنٹ ہاؤس سے آج شروع ہو رہا ہے، آپ کو بالکل کمفرٹیبل ہیں، آپ اس پہ مطمئن ہیں کہ اس کا دائرہ پھیلنے کا کوئی خدشہ نہیں ہے اور یہ اسی طریقے سے اجازت ہوگی، چلتا رہے گا؟ جی دیکھیں، جب تک وہ پیسفلی پروٹیسٹ کر رہے ہیں، یہ ان کا رائٹ ہے اور وہ کر سکتے ہیں. وہ پارلیمنٹ کے اندر بھی کر سکتے ہیں، ہم تو انہیں دعوت بھی دیں گے پارلیمنٹ کے اندر آ کے پروٹیسٹ کریں. یہ سارے پارلیمنٹیرینز ہیں، انہیں پارلیمنٹ میں آ کے فلور آف دا ہاؤس پہ آ کے پروٹیسٹ کرنا چاہیے. اور اگر اس کے باہر بھی یہ کرتے ہیں، ایز فار ایز اٹ از پیسفل پروٹیسٹ، یہ ان کا ڈیو رائٹ ہے، بالکل کریں. یہ صحیح. زاہد مشکوری صاحب، آپ مجھے بتائیں، میرے پاس تو خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اب منصوبہ یہ بنایا ہے کہ یہ جو بھوک ہڑتالی کیمپ ہے، اس کا دائرہ پورے پاکستان میں پھیلایا جائے گا. اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو کتنی بڑی مشکل کریٹ ہو سکتی ہے حکومت کے لیے، گیون دا فیکٹ کہ اس وقت بجلی کے بلوں میں ہوش ربا اضافہ اس نے عوام میں ایک ریزنٹمنٹ پیدا کی ہوئی ہے، اور اپوزیشن کا تاثر اگر کسی جماعت کا ہے تو وہ صرف شاید پاکستان تحریک انصاف کا ہے. ایک تو بہت شکریہ، آپ نے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا. بالکل نقوی صاحب، ایسا ہی ہے، حکومت کے خلاف کوئی کھڑا ہونے والا ہے نہیں. ادروائز عوام تو بالکل تیار ہے. جو عوام کے ساتھ گزشتہ 1.5 سال میں اور بالخصوص یہ بجٹ کے بعد سے ہو رہا ہے، اتنا مومنٹم ہے، اتنا لاوا پکا ہوا ہے، اور یہ سمجھیے کہ ان کو لیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہے. اور میں حیران ہوں کہ اپوزیشن جو کہ ٹرو اسپرٹ میں ہوتی ہے، پارلیمان میں جب یہ بجٹ پاس ہو رہا تھا اور عوام پر بمباری ہو رہی تھی، ٹیکسز کی ایک سونامی جو کہ ابھی شروع ہوئی ہے، تحریک انصاف اگر لیڈ کرے عوام کو، کسانوں کو، یا جو تنگ ہیں، بجلی کی ہم بات کر رہے تھے، تو کوئی بھی جماعت ہو، چاہے وہ تحریک انصاف ہو یا کوئی ایسا سیاستدان جو کہ حکومت کے خلاف عوام کے لیے کھڑا ہونا چاہے، عوام تو تیار ہے ان کے ساتھ نکلنے کے لیے. اگر انہوں نے مومنٹم بنایا ہے جو کہ چھوٹے لیول پہ شروع کر رہے ہیں اور جمعے کو وہ باہر آتے ہیں اور پورے ملک میں ایک مومنٹم گورنمنٹ پہ پریشر بلٹ ہوتا ہے، تو عوام کو کوئی ریلیف مل سکتا ہے. بظاہر مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ اتنا مومنٹم بنا پائیں گے اور جلدی بنا پائیں گے. اگر جلدی نہ بنا پائے تو اس مومنٹم کا کوئی سیاسی شاید فائدہ نہیں ہوگا یا ان کی لیڈرشپ کو فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ گورنمنٹ نے جو قانون سازی کے ذریعے یا جو پلان بنایا ہوا ہے مزید گرفتاریوں کا تحریک انصاف کا، دیکھیں گورنمنٹ نے اب پہلی دفعہ 2018 میں پیکا کا قانون بنا تھا، اب تک عدالتیں نہیں بنائی تھی. جب سے ان کے رؤوف حسن کل سے گرفتار ہوئے ہیں، آج پہلی دفعہ گورنمنٹ نے 2 عدالتیں بنا دی ہیں پیکا کے تحت. اور نوٹیفیکیشن جب میں آپ کے پروگرام میں ابھی آ رہا تھا تو نوٹیفیکیشن مجھے ملا ہے جس میں عدالتیں بن گئی ہیں اور ان کا رؤوف حسن کا ٹرائل اور دوسرے جو ڈیجیٹل کرائم یا ڈیجیٹل دہشت گردی کا نام حکومت کہہ رہی ہے، پتہ نہیں وہ تنقید کو، زیادہ تر حکومت ڈیجیٹل ٹیررزم تنقید کو شاید سمجھتی ہیں. یہ ٹرم جو ہے ڈیجیٹل ٹیررزم، زاہد، یہ آپ نے کیا اس سے پہلے کبھی سنی ہے؟ پوری دنیا میں کہیں اور استعمال ہوتی ہے یا پھر یہ خالصتاً فنومینا ہے جو تحریک انصاف کے ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو پاکستان کی ریاست نے یہ نام دیا ہے؟ دیکھیں، ایک اپنی ٹرم ہے جو کہ نئی بنائی گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان 3 فورم پہ اس وقت دیکھ رہا ہے اور ہمارے جو ادارے ہیں بدقسمتی سے
ان کو لگتا ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے ہم لوگ ہیں تنقید کر رہے ہیں، جرنلسٹ ہیں یا سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب سے بڑے دشمن ریاست کے یہی ہیں، جبکہ دنیا اس سے براڈر پرسپیکٹو میں شاید سوچتی ہے. ان کے لیے جو ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ یا جو یہ نیو وار ہے، سافٹ وار ہے، جس کے ذریعے ایک نیریٹو بلٹ ہوتا ہے یا پھر لوگوں کے مائنڈ انفلوئنس کیے جاتے ہیں، وہ مختلف نوعیت کے ہوتے ہیں. لیکن یہاں پر شاید تنقید کو سمجھا جاتا ہے. اگر آپ دیکھیں جو سائبر کرائم ہے، ابھی جو عدالتیں بن رہی ہیں، مزید گرفتاریاں ہوں گی اور ہر 6 مہینے بعد چند لوگوں کو پکڑا جاتا ہے، خوف و ہراس پھیلتا ہے، ان کے خلاف کوئی ایویڈنس ملتے نہیں ہیں، عدالتیں ان کو چھوڑ دیتی ہیں، پھر حکومت 6 مہینے چپ ہو جاتی ہے، پھر دوبارہ 10-12 لوگوں کو پکڑ کے سیاسی جماعتوں کے لوگوں کو، تاکہ ایک لوگوں کو ڈرایا جائے اور تنقید اور لوگ جو گورنمنٹ کے خلاف بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ بات نہ کریں. صحیح. گشکوری صاحب میرے ساتھ رہیں، بریک لینی ہے، بریک کے بعد آئیں گے، بات کریں گے کہ کیا حکومت کے پاس اب انف گراؤنڈز موجود ہیں، کیا وہ کنونس کر سکتے ہیں پاکستان کے عوام کو بھی کہ ہم تحریک انصاف پہ جو پابندی کا فیصلہ کر رہے ہیں، عدالتیں ایونچولی اس کو ویٹ کرتی ہیں یا نہیں، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ اگر فیصلہ باقاعدہ اب اناؤنس کر دیا جاتا ہے تو کیا عوام کو کنونس کر پائیں گے کہ ایسا کرنا درست ہے؟ بات کرتے ہیں آفٹر دی بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سینیٹر شاہ زیب درانی صاحب، ابھی بریک سے پہلے بھی بات ہو رہی تھی، جو ڈیجیٹل ٹیررزم کی ٹرم ہم نے انٹروڈیوس کی ہے، ظاہر ہے کہ فیک نیوز پھیلانا قانوناً جرم ہے، ہونا چاہیے، سزا ہونی چاہیے، کسی کے اوپر بے سروپا الزامات لگانا اس کی سزا ہونی چاہیے، لیکن اس کو بھی ٹیررزم کا نام دینا، جب ہم کسی کرائم کو اوور ایمپلیفائی کر دیتے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہم شاید بہت ایک سٹیپ آگے جا رہے ہیں، اور اس کا مستقبل میں مختلف سیاسی جماعتوں کو، کیونکہ ماضی میں مسلم لیگ نون جو ہے اس کی لیڈرشپ اور اس کے ورکرز بھی، جن کا سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر جب ان پر دباؤ تھا ریاست اور حکومت کی طرف سے، ان کا رویہ بھی کہیں نہ کہیں میچ کرتا تھا. تو کیا ٹیررزم، اس کو بھی ٹیررزم کہہ دینا درست ہے؟ جی دیکھیں، یہاں پہ ہم دو چیزوں کو ذرا مکس بھی کر رہے ہیں اور ہمیں ذرا ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کی بھی ضرورت ہے. ڈیجیٹل ٹیررزم جو ہے نا وہ ایک براڈ ٹرم ہے، جو کہ فار ایگزامپل اگر ایک کہیں پہ کوئی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہوتی ہے، اب وہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹی جو کہ میں ایک براڈ ٹرم میں یوز کر رہا ہوں، میں وائلنٹ ایکٹیویٹیز کو بھی، کیونکہ کوئی پیسفل مائنڈ تو ٹیررسٹ بن نہیں سکتا، سیدھی سی بات ہے. تو جو ایکٹیویٹی کہیں پہ کوئی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہوتی ہے اور اس میں اگر کچھ لوگ شہید ہوتے ہیں، جہاں بھاگ ہو جاتے ہیں، تو وہ تو ایک لمیٹڈ 8-10 کہیں پہ جو ایکٹیویٹی اس کے نتیجے میں جو ہے نا وہ افیکٹ ہوئے. لیکن وہ ایکٹیویٹی جو کہ اس ٹیررسٹ مائنڈ سیٹ کو، اس ٹیررسٹ نیریٹو کو تقویت دیتی ہے، یہ لیکن کیا فزیکلی گولہ بارود اسلحے کا استعمال کر کے ڈیمیج کرنا، اس کو ایکویٹ کیا جا سکتا ہے کہ بالکل یہ اسی کے برابر ہے اگر آپ ڈیجیٹل میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ تنقید کرتے ہیں کسی؟ دیکھیں تنقید جب تک وہ تعمیری تنقید ہے، نہیں، اگر تخریبی تنقید بھی ہے تو کیا وہ ٹیررزم ہے یا کرائم ہے؟ وہ بالکل ہی آپ کیسے جو ہے نا وہ ایک ٹیررزم از اے کرائم، رائٹ؟ ٹیررزم از اے کرائم obviously. تو اگر وہ دس از آلسو اے کرائم، اے ٹیررسٹ ایکٹیویٹی، کہ یار آپ ایک بندے کو مینٹلی پریپیئر کر رہے ہیں کہ یار جاؤ، جلاؤ، گھیراؤ، مار دو، اپنے فوج کو مارو، اپنے سویلینز کے خلاف اٹھ جاؤ. مطلب یہ تو دس از جسٹ اے بگننگ. آج آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ جائیں ملٹری انسٹالیشنز پہ آپ حملہ کر دیں، کل آپ نے ایک دیوار گرا دی، پرسوں آپ کہیں گے کہ جی یہ بندہ مجھے پسند نہیں ہے، اور آپ ایک موب جو ہے ایک موب مینٹلٹی، فیشسٹ مینٹلٹی ہے کہ آپ کہیں گے بندہ مجھے پسند نہیں ہے، آپ جا کے مار دیں اسے. میں آپ کو میں بتا دیتا ہوں میں یہ سوال کیوں کر رہا ہوں. ہمارا پڑوسی ملک ہے انڈیا، اس نے کئی دہائیوں انویسٹ کیا ہے پوری دنیا میں یہ بتانے کے لیے کہ پاکستان ایپی سینٹر آف ٹیررزم ہے. اور جب ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان سابق وزرائے اعظم پر، سابق وزراء پر اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے مقدمات قائم کرتی ہے، جب اپنی ایک سیاسی جماعت کے حوالے سے، ایک بڑی سیاسی جماعت کے حوالے سے یہ بات کرتی ہے، تو پھر
پوری دنیا کو آپ جا کر یہ سیٹسفائی نہیں کر سکتے. نہیں, یہ وہ والی ٹیررزم نہیں ہے, یہ وہ کرائم والی ٹیررزم ہے. جو ٹیررزم کی ٹرم ہے جس طریقے سے مسلمانوں کے, پاکستان کے اور ہم جیسے ممالک کے خلاف 9/11 کے بعد استعمال ہوئی ہے, اس کی انٹرنیشنل کونوٹیشن بہت بھیانک ہے. کیا یہ ہم ریئلائز کرتے ہیں؟ بالکل ہم کرتے ہیں. اور دیکھیں لیکن یہ صرف آپ نے خود ایک بات کی جو کہ بڑی اچھی بات ہے کہ انڈیا نے انویسٹ کیا. جی, تو انڈیا نے, میں بلوچستان سے میں آپ کو اس چیز کی بڑی اچھی طرح سے بات بتا سکتا ہوں کہ انہوں نے 24 سال, یہ میں ریسنٹ وار کی بات کر رہا ہوں جو آج کل چل رہی ہے, جو 5th ویو ہے وہاں پہ انسرجنسی کی, 24 سال انہوں نے انویسٹ کیا یہ مائنڈ سیٹ ڈیولپ کرنے کے لیے. اور جب ان کا ون آف دا فیمس کمانڈر ان کا یہ کہتا ہے کہ جی I succeeded because I transferred this war to the next generation. تو وہ مائنڈ سیٹ ڈیولپ کر رہے ہیں. اچھا, کیونکہ آج پروگرام میں جو ہے وہ وقت بھی قلیل ہے, آپ کے اتحادی آن بورڈ ہیں, پی ٹی آئی کے اوپر پابندی لگانا فائنل ہے, کابینہ اجلاس میں اب یہ ڈیسیجن ہو جائے گا؟ یہ تو دیکھیں ان کے ساتھ اب مزید بھی ان کے ساتھ راؤنڈ آف نیگوسیشن مزید ہوتی جائے گی. کچھ وہ اب تک کنونس بھی ہوئے ہیں اور مزید ان کے ساتھ یہ ایک فائنل راؤنڈ آف نیگوسیشنز کے بعد دیر از اے پروسیجر آف دیٹ جو کہ آرٹیکل 17 آپ کا بتاتا ہے, جس میں آپ پہلے آپ دیکھیں گے کہ وہ سوورینٹی اینڈ انٹیگریٹی آف دا کنٹری کو اگر وہ ڈیمیج کر رہی ہے اس کی ایکٹیویٹی کسی بھی آرگنائزیشن کی, ان کے اوپر پابندی نہیں تھی. 9 مئی کے بعد جو صورتحال جو تحریک انصاف کی رہی ہے وہ پابندی ہی ہوتی ہے. آپ پابندی مطلب کس صورت میں کہہ رہے ہیں؟ پابندی جلسہ جلوس کی ان کو اجازت نہیں تھی, الیکشن سمبل ان کے پاس نہیں تھا, کارنر میٹنگ کی اجازت ان کو نہیں تھی, ان کے پروپوزر سیکنڈرز جو ہے وہ اٹھائے جا رہے تھے, ان کے امیدواروں کو جس صورتحال کا سامنا تھا پری الیکشن پوسٹ الیکشن, پابندی یہی ہوتی ہے سیاسی جماعت پہ. ڈونٹ یو ایگری؟ دیٹ واز اے یلو کارڈ ناٹ اے ریڈ کارڈ. اچھا, یہ سر ہمایوں محمد صاحب آپ ہنگر سٹرائکس کر رہے ہیں, آپ کو ابھی دکھایا گیا تھا یلو کارڈ, اب آپ کو حکومت اور ریاست ریڈ کارڈ کر کے گیم سے آؤٹ کرنے لگی ہے. دیکھیں جی, آپ نے ان کا مائنڈ سیٹ پڑھ لیا. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا عمران خان ویسے ہی تو نہیں کہتا کہ ایک تو یہ لوگ نالائق بہت ہیں, اوپر سے یہ پڑھتے بھی نہیں ہیں, ان کو پتہ بھی نہیں ہے ٹیررزم کی ڈیفینیشن کیا ہے. جب تک یہ اپنی نالج نہیں بڑھائیں گے یہ اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, اب یہ جو تنقید ہے اس کو نمبر 2 یہ کہتے ہیں کہ جی توڑ پھوڑ فلانا چیز ہے. میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں, پھر یہ مثال دیتے ہیں امریکہ میں جو ٹرمپ کے ٹائم کے درمیان میں جن لوگوں کو سزائیں ہوئی تھی, آپ کو پتہ ہے اس میں کس قسم کے لوگ تھے؟ 2 قسم کے لوگ تھے. ایک وہ جو کیپٹل ہل اس پر یہ موقف جلد تبدیل کر لیں گے when he comes to the presidency. سن لینا, ایک وہ لوگ جو کہ اندر گئے تھے, بلڈنگ کے اندر گئے تھے, ایک وہ لوگ جو سڑک پر تھے. سڑک پر کسی کو کچھ نہیں کہا تھا, جو اندر گئے تھے ان کو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کرتے ہوئے ان لوگوں کو, صرف جو اندر گئے تھے ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہوئے ان کو سزائیں دیے. جو شخص باہر سڑک پہ تھا اس کے بالکل جالے کے باہر کھڑا ہوا تھا, باؤنڈری کے باہر کھڑا تھا, اس کو کچھ نہیں کہا گیا. دیکھیں یہ طریقے ہوتے ہیں جو لوگ صحیح طریقے سے ہوتے ہیں. نمبر 2, انہوں نے بالکل صحیح کہا کہ ان کے ایک بہت معروف بندے نے کہا تھا ہم نے 24 سال سے انویسٹ کیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے آپ یعنی یہاں پہ یہ سوری ہمایوں صاحب یہ تھوڑا سا کلیریفائی ابھی کر دیں, یہ جو آپ نے بھی کہا یعنی کہ آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں کہ جو جی ایچ کیو کے گیٹ کے اندر تھا یا کور کمانڈر ہاؤس کے گیٹ کے اندر تھا اس کے خلاف یہ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں میں نے کیا, عمران خان نے خود کہا ہوا ہے جن کے اوپر آپ کا پروف ہوتا ہے کہ انہوں نے جلاؤ گہراؤ اور توڑ پھوڑ کیے, تو انہوں نے سب سے پہلے تو پارٹی کی وائلیشن کی ہے. نمبر 2 انہوں نے اس ملک کی وائلیشن کی ہے. نمبر 3 انہوں نے ٹریس پاسنگ کی ہے. یہ ہر لحاظ سے غلط اقدام ہے, لیکن it is still not a terrorism. Terrorism is to terrorize people. This is not terrorism by any definition. ہاں غلط بات ضرور ہے, ہونا نہیں چاہیے تھا اور نہ کبھی ہونا چاہیے. لیکن اب میں آپ کو بات بتاتا ہوں, مجھے ایک بات بتائیں, جو یہ کہہ رہے تھے کہ 24 سال سے انویسٹ کیا, مجھے بتائیں کس پولیٹیکل پرسنالٹی کے بارے میں انڈین لوگوں نے کہا ہے کہ ہم نے اس پہ انویسٹ کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں نام, اگر آپ کو یاد نہیں ہے, اگر آپ انٹرنیٹ سرچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. وہ ہے میاں محمد نواز شریف, جس پہ انہوں نے کہا تھا ہم نے ان پہ انویسٹ کیا ہوا ہے, اتنے عرصے سے انویسٹ کیا ہوا ہے. اور وہ کیا ہے, اس کا طریقہ کیا ہے, انہوں نے 2 طریقے سے کیا ہے. ایک تو فائنینشلی پاکستان کو جو اصل ٹیررزم ہے وہ تو فائنینشیل ٹیررزم ہے. ٹھیک ہے, اب میں دوسری بات کر دیتا ہوں. دیکھیں جب ہم اس طریقے سے ملک چلائیں گے, اور یہ کل کو یہ ایک بات بتا دیتا ہوں, یہ اسی طرح ہی ہے کہ اگر کوئی اچھا پاکستانی بالر ہوگا جو ان کی وکٹیں اڑائے گا, یہ کہیں گے یار یہ تو ٹیررسٹ ہے, اس کو تو ہٹا دو. کیوں؟ یہ لوگ اس کے عادی نہیں ہے کہ یہ کسی میرڈ کے بندے کے مقابلے میں آ سکے. ان کو تو بالکل سوٹ ہی نہیں کرتا پاکستان تحریک انصاف کر سکے. میں مثال دیتا ہوں, میں کمپیریزن کرتا ہوں 3 لیڈر کی پاکستان کی. ایک لیڈر ہے
کہ جس کو کرسٹین بیکر وہ کہتی ہے کہ جی میں جو تھی میں اس کو کرتے ہوئے اس سے انسپائر ہوتی ہوں میں مسلمان ہو گئی. اور یہ 1995 کا واقعہ ہے. اسی دوران میں ایک اور خاتون تھی کم بارکر. کم بارکر نے اپنی کتاب لکھی ہے اور اس نے کہا محمد صاحب لیٹس اسٹک ٹو دی ٹاپک. یہ جو ریڈ کارڈ کی بات ہوئی تھی, آپ کو اگر ریڈ کارڈ دکھا دیا جاتا ہے آپ بینچ پہ جا کر بیٹھ جائیں گے یا گراؤنڈ یا پچ ٹیک اوور کریں گے؟ مجھے میں ایک بار بتا دیتا ہوں, ٹھیک ہے. اگر پاکستان کی کرکٹ ٹیم کو کسی ایونٹ سے آپ اس لیے باہر کر دیں کہ وہ لوگ یارکر زیادہ کرتے ہیں یا وہ لوگ یہ زیادہ کرتے ہیں, انہوں نے پچ میں وہ کیا ہوا یا کسی کو آؤٹ زیادہ کر دیا اور اگلے کو کھیلنے نہیں دے رہے, فلانا نہیں کرنے دے رہے, تو مجھے بات بتائے پاکستانی کیا کریں گے؟ یارکر مارنے اور 6 باؤنسر مارنے میں فرق ہوتا ہے, آپ کو پتا ہے؟ باؤنسر مارنے میں اعتراض آ گیا, وہ کہہ رہے ہیں ایک منٹ ہے جنا مجھے وہ کہہ رہے ہیں یارکر مارنے میں اور 6 باؤنسر مارنے میں فرق ہے. باؤنسر مارنا یا فاؤل پلے کرنے میں بہت فرق ہے. ایز فار ایز یو آر پلینگ ود ان دا رولز آف دا گیم. ہمایوں صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. گشکوری صاحب سوال میں آپ کے لیے چھوڑ رہا ہوں, مجھے بریک پہ جانا ہے, بریک سے واپسی پہ میں آپ سے جواب لوں گا. آپ کے پاس کیا خبر ہے؟ وفاقی کابینہ کیا یہ فیصلہ کرنے جا رہی ہے فائنلی کہ آرٹیکل 17 کے تحت تحریک انصاف پر پابندی لگائی جائے, اور پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر اتحادی کیا وہ آن بورڈ آ چکے ہیں؟ کیونکہ مخصوص نشستوں پہ تو وہ چلے گئے ہیں پیپلز پارٹی والے سپریم کورٹ, تو کیا اس معاملے پر بھی اتفاق ہو گیا ہے؟ جواب لیتے ہیں آپ. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. زاہد گشکوری صاحب, سوال آپ سے میں کر چکا, بتائیے کیا ایونچولی یہ فیصلہ یہ ریفرنس بھجوایا جا رہا ہے سپریم کورٹ, اور کیا اتحادی آن بورڈ ہے؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ حکومت یہ بھجوائے گی. میری معلومات میں گورنمنٹ کے جو پارٹیز ہیں گورنمنٹ میں بیٹھی ہوئی رہی بینچز پر, ان کے درمیان اس معاملے پر اتفاق نہیں ہے کہ تحریک انصاف پر بین ہونا چاہیے یا پارٹی کے خلاف ریفرنس بھیجنا چاہیے. اگر بھیجے گی تو صرف نون لیگ اکیلے سے بھیجنا چاہے گی, اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ایویڈنس ابھی تک انکریمنیٹنگ نہیں ہے ریکارڈ پہ. ان کیس جو لگتا نہیں ہے, اگر بھیجا جاتا ہے حکومت کی جانب سے ریفرنس سپریم کورٹ آف پاکستان میں, جو ماحول ہے, جو ججز بھی اس تمام تر سیاسی صورتحال کو سمجھتے ہیں, مجھے نہیں لگتا کہ تحریک انصاف کو وہ بین کروا پائیں گے. اگر بین ہو بھی جاتی ہے, ہم سپوز کر رہے ہیں فار سیک آف ڈسکشن, یہ ماضی میں ہوتا رہا ہے. آپ لوگوں کے جو ان کے فالوورز ہیں پارٹی کے, سب سے زیادہ پاکستان میں ووٹ لیے ہیں اس پارٹی نے پچھلی دفعہ بھی, تو آپ اس پارٹی کو کیسے لوگوں کے اس سے نکال سکتے ہیں؟ وہ نام تبدیل کر دیں گے, دوسرے نام سے آ جائیں گے. پہلے آپ بلہ انہوں نے چھینا ہے, اس کے باوجود بھی وہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہو کے پارلیمنٹری. ویسے I have a very different opinion on that, لیکن اس کا ٹائم نہیں ہے. مجھے یہ بتائیں, آپ کی خبر میری نظر سے گزری کہ احسن اقبال صاحب جو ہیں ان کو کوئی پرابلمز آ رہے ہیں, ان کو کوئی کام نہیں کرنے دے رہا, وہ کوئی مستعفی ہونے کا پلان کر رہے ہیں یا کوشش کر رہے ہیں, یہ کیا بات؟ میرے خیال میں تو کچھ 2 وزراء ہیں, بلکہ 3, جو کہ جن کا آپس میں گورنمنٹ کے اندر بھی ایک کئی معاملات پر ایشوز چل رہے ہیں, کنسنسس نہیں ہے, اور ایک یونیلیٹرل رسپانس جو بڑے چیلنجز ہیں, جس طرح یہ IPPs کا مسئلہ ہے, یا سی پیک پروجیکٹ پہ چائنیز کی انویسٹمنٹ ہے پاکستان میں, یا پھر جو اسپیشل فیسیلیٹیشن کاؤنسل ہے اس کے تحت جو باہر سے سرمایہ کاری لانی تھی. 3-4 وزارتوں کے مسائل ہیں. احسن اقبال نے بالکل آفر کیا ہے وزیر اعظم کو ریزائن, بلکہ لوگ تو انہیں ٹیگ کر رہے تھے. میں نے کل بھی ایک پروگرام میں بات کی تھی, اگر وہ چاہیں تو اس پہ وضاحت دے سکتے ہیں. تو اس پر وزیر اعظم نے ان کا استعفیٰ ایکسیپٹ نہیں کیا. اس میں بیوروکریسی اور وزراء کے درمیان پاور منسٹری. باقی 2 وزراء کون سے ہیں جن کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں؟ اشارتاً بتا دیں, یہ فائنانس والے معاملات کے اوپر تو نہیں, جو 2 ایک ایکسپرٹ ہیں لیکن ان کے پاس نہیں ہے, محکمہ نہیں ہے. نہیں, میں نے اپنی بات چیت میں ایکسپلین کر دیا ہے. 3-4 آپ کو معاملات بتائے ہیں جس پہ پاکستان کو کامیابی نہیں ہو رہی. 4 مہینے میں جو ہوپس تھی وہ بالکل ریئلسٹک رسپانس نہیں ہے, اور ان کی وزارتوں کی طرف سے آپ کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں, اور گورنمنٹ پر بڑا پریشر ہے اس ایشو پر کیبنٹ کے اندر
اسی وجہ سے گورنمنٹ کیبنٹ بڑھانا چاہ رہی تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی شامل ہو، کیبنٹ کا حصہ ہو، اور وہ صحیح. وہ نہ میں آتا ہوں آپ کے پاس، نئی میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. گشکوری صاحب میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. شاہ زیب درانی صاحب، سیاست، سیاسی نعرے، یہ سارا کچھ چلتا رہتا ہے، لیکن کیا آپ کو، آپ کی حکومت کو یہ ادراک ہے جو کم از کم بجلی کے بلوں کا معاملہ ہے، یہ کس قدر اس وقت افیکٹ کر رہا ہے ہر پاکستانی کو؟ میں بالکل اس سے پہلے، لیکن میں آپ کو ایک وہ ڈاکٹر صاحب نے جو ایک بات کی، میں اس کا جواب بھی دینا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جی یہ تو عمران خان نے کہا تھا، ایک تو یہ جہالت والی جو بات کی انہوں نے. ڈاکٹر صاحب بڑے پڑھے لکھے انسان ہیں، لیکن میں ان سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، اور ان کی پارٹی میں جو ہے وہ میجورٹی جو ہے نا پڑھے لکھے جاہل ہیں. تو یہ میں ان کو ابھی ٹیررزم کی آپ نے بھی ڈیفینیشن مانگی، اور ڈاکٹر صاحب بھی پوچھ رہے تھے کہ ان کو ٹیررزم کی ڈیفینیشن کا نہیں پتہ. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آکسفورڈ ڈکشنری کہتی ہے: the unlawful use of violence and intimidation in the pursuit of political aims. Unlawful use of violence in pursuit of political aims. وہ یہ کہتے ہیں جی میں نہیں ہوں تو پاکستان نہیں ہے، میں نہیں ہوں تو الیکشنز نہیں ہیں، میں نہیں ہوں تو میں پاکستان میں نہیں ہوں تو جی پارٹی نہیں چلے گی. آکسفورڈ کی ڈکشنری میں آپ کو جنرل، آپ نے مجھ سے پوچھا نا کو پاکستان نہیں آپ نے مجھ سے جنرل ڈیفینیشن مانگا، کون نہیں کرتا. میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں آپ سے صرف جنرل ڈیفینیشن کی بات ہوئی کہ جنہوں نے کہا جی ڈیفینیشن کا نہیں پتا، تو وہ کہتے ہیں جی عمران خان نہیں رہے گا تو پاکستان نہیں ہے، عمران خان نہیں ہے تو اسمبلی نہیں چلے گی، عمران خان نہیں ہے تو پرائم منسٹر بنوں گا تو میں ہی بنوں گا. تو یہ کس طرح کی جو ہے نا ان کی یہ مائنڈ سیٹ ہے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات آپ آئے بجلی پہ. میں بجلی پہ بالکل یہ میاں صاحب نے بھی جو ہے نا اس چیز کو انڈورس کیا ہے، نواز شریف نے، کہ ہمیں اس چیز سے ہمیں اندازہ ہے کہ ہم یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ اتنی بجلی مہنگی ہو گئی ہے، عوام کے اوپر بہت 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 برڈن ہے. یہ عام آدمی کے بس سے باہر کیپیسٹی چارجز کی مد میں بڑھی ہے. میاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں برڈن ہے، لیکن یہ آئی پی پیز جو سب سے مہنگے ہیں یہ میاں صاحب کے دور میں ہی. آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور میں اس چیز کے فیور میں ہوں کہ جب آپ کوئی کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں ان سے تو دیر از اے کلاز آف فورس میجور، تو آپ ان سے ری نیگوشیٹ کریں. آپ انہیں کہیں کہ جی ملکی حالات اس طرح کے اس وقت ہیں کہ جس میں ہم افورڈ کر سکے. ایک طرف سے انٹرنیشنل پریشر، لیٹ 90s میں ہم اس وقت کے آئی پی پیز کے حوالے سے انٹرنیشنل آربیٹریشن اور اس میں گئے تھے، لیٹیگیشنز میں گئے تھے. جب ایک سوراخ سے آپ ڈسے گئے ہیں، پھر 2015 میں جو معاہدے ہوئے ہیں وہ انہیں کہا جاتا ہے کہ وہ بدترین ہیں. تو میں تو آپ سے یہ کہہ رہا ہوں نا کہ دوبارہ آپ ان سے ری نیگوشیٹ کی طرف جائیں، فورس میجور میں جائیں کہ جی ہماری حالات اس طرح ہیں نہیں، ہم اس وقت ایک اکنامک کرنچ سے گزر رہے ہیں. سو آپ ان سے بیٹھ کے ہمیشہ یہ آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ کانٹریکٹ ری نیگوشیٹ کریں. فورس میجور کا آپ کے پاس ایک ٹرم موجود ہے اس میں، تو اس کے تحت ہم ان سے بات کر کے کہ جی وی آر ناٹ ایبل ٹو پے یو دا کیپیسٹی چارجز، تو آپ ان سے کچھ نیگوشیٹ کریں تاکہ عوام کو ریلیف مل سکے، عوام تھوڑا سا سکھ کا سانس لے سکے. صحیح. بجلی کا بل، ہمایوں مومن صاحب دیکھیں اس طرح ہے. میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں. ابھی انہوں نے کہا ان لافل یوز آف فورس، دیٹ مینس دیر از اے لافل یوز آف فورس ایز ویل، رائٹ؟ ڈاکٹر صاحب ان لافل یوز آف وائلنس ناٹ فورس. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے، اچھا اس کا مطلب ہے لافل یوز آف وائلنس بھی ہو سکتا ہے، رائٹ؟ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں نا، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ڈکشنری کہہ رہی ہے ان لافل یوز آف وائلنس. میں آپ کی ڈکشنری کو کہتے ہوئے یہ سمجھ رہا ہوں اس کا مطلب ہے لافل یوز آف وائلنس بھی ہو سکتی ہے نا. اگر ان لافل ہے تو لافل بھی ہو سکتی ہے نا. لیکن ایک بات یاد رکھیں، کیا آپ نے اس ڈیفینیشن میں یہ پڑھا کہ ٹیررزم میں آپ کی کیا کہہ سکتے ہیں، گورنمنٹ ٹیررزم بھی ہو سکتی ہے، گورنمنٹ بھی ٹیررائز کر سکتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی ٹیررسٹ ہیں، پھر تو آپ سب سے بڑے ٹیررسٹ ہیں. اب میں آ جاتا ہوں بجلی کی بیسس پہ. یہ بجلی کی ٹیررزم جو پاکستان میں سٹارٹ ہوئی ہے، سٹارٹ آپ نے کی ہے. پاکستان یہ یاد رکھے، آپ کے آنے سے پہلے اس ملک میں، پاکستان مسلم لیگ نون کے آنے سے پہلے، پاکستان چائنا سے، پاکستان انڈیا سے، پاکستان بنگلہ دیش سے، پاکستان سنگاپور سے، پاکستان ملیشیا سے سب سے مالدار تھا. ماشاءاللہ جب آپ لوگ آئے اس کے 20 سال میں 2000 سے پہلے پاکستان ان سب سے غریب ہو گیا. تھینک یو ویری مچ پاکستان مسلم لیگ نون. آپ لوگوں نے اس ملک کو تباہ کیا ہے. ڈاکٹر صاحب جب تک 40 سال میں جتنی حکومتوں نے قرضے لیے تھے 1988 سے لے کے 2018 تک، آپ نے 2018 سے 2021 تک اس سے زیادہ قرضے لیے ہیں. آپ کیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 20 سال کی حکومت میں آپ نے جو ہے نا وہ غریب کر دیا؟ مطلب آپ پاکستانی عوام کو اتنا تو وہ بیوقوف نہ بنائے نا کہ 40 سال اور 4 سال آپ کیسے موازنہ کر رہے ہیں اس کا؟
عیسیٰ صاحب میں آلریڈی ایسی جگہ پہ کھڑا ہوں جا کے میں ڈس ایڈوانٹیج میں ہوں. آپ کمپلیٹ کے کر ساتھ لیں. بیٹھے ہوئے تو ایڈوانٹیج پہ, تو ہی شوڈ ناٹ یوز دی ایڈوانٹیج جیسے یہ لوگ ہمیشہ یوز کرتے ہوتے ہیں. یہ میرٹ پہ آئے, مجھے بولنے دیں, اس کے بعد جو مرضی کرتے میں خاموش رہوں گا. آئی نو ادر گیم. کاش آپ اس طرح پارلیمنٹ میں بھی خاموش رہے جب جو ہے نا وہ ٹریجری بینچز جو ہے نا بات کر رہی ہوتی. کاش آپ پارلیمنٹ میں بھی اس طرح خاموش رہیں. ٹھیک ہے نا, میں خاموش رہتا ہوں, آپ نہیں رہتے. اب لیٹ می سے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. دیکھیں آپ لوگوں نے, میں بتا رہا ہوں, فیکٹس بتا رہا ہوں, میں 2000 سے پہلے بتا رہا ہوں. اب میں آپ کو کوٹ کرتا ہوں. پاکستان تحریک انصاف نے اپنے 3.5 سال میں $51 بلین لیے ایز اے لون. ٹھیک ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, پاکستان تحریک انصاف نے تقریباً $31 بلین واپس کیے. دیٹ مینس ڈیفیسٹ آف اراؤنڈ سر میرے پاس ہمایوں صاحب میرے پاس وقت, میرے پاس سر میں اس پہ گشکوری صاحب کے پاس فیکٹس اینڈ فگرز موجود ہوتے ہیں. گشکوری صاحب یہاں پر اب یہ بات چھڑ گئی ہے, صرف یس اور نو میں کنفرم کر دیجئے گا. یہ جو قرضے کی بات کر رہے ہیں, تحریک انصاف کی حکومت نے بلا شبہ تقریباً 18,000 ارب کا قرضہ لیا اپنے 42 ماہ کی حکومت میں, اور جو پی ڈی ایم کی پہلی حکومت آئی تھی اس کے 16 ماہ میں میرے پاس جو اعداد و شمار ہیں, انہوں نے 19,800 ارب کا قرضہ لیا. پاکستان کا کل قرضہ 42,000 ارب سے لگ بھگ 62,000 ارب ہو گیا. کین یو کنفرم دیٹ؟ یہ اسٹیٹسٹکس بیورو کے اعداد و شمار. ساتھ ساتھ جو بھی حکومتیں آتی رہی ہیں جب سے روپی کا فال شروع ہوا ہے, وہ کوئی بھی سرکار کے ہاتھ میں نہیں رہا کہ وہ کنٹرول کرے. قرضے بڑھتے گئے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جب آپ آئی پی پیز اور بجلی کی بات کر رہے ہیں تو مجھے تھوڑا سا موقع دیں, میں آپ کو فیکٹ دیتا ہوں. میری نظر میں یہ نا, اس کو آپ فائنینشیل ٹیررزم کہہ سکتے ہیں. گشکوری صاحب, فائنینشیل ٹیررزم پہ آپ کے ساتھ مجھے علیحدہ سے پروگرام کرنا پڑے گا. آج وقت ختم ہو گیا ہے. بہت بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. سینیٹر شاہزیب درانی, سینیٹر ہمایوں محمد صاحب. اگلے چند دن ظاہر ہے کہ اس حوالے سے بڑے اہم ہیں. خواجہ آصف جو ہیں بڑے امپورٹنٹ منسٹر ہیں, وہ بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ اگلے 8-10 روز میں ہی یہ تمام فیصلے ہو جانے ہیں. پاکستان کا سیاسی منظرنامہ, اس پر کس طریقے سے آپ کو حالات کروٹیں لیتے ہوئے دکھائی دیں گے, اس پر گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.